हेलो हेलो गाइस, गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली। एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। काफी मतलब लाइक इनको हम पहली बार सुनने जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम। मतलब हमने कमेंट बहुत बार देखा एंड फाइनली हमने सोचा क्यों ना हम रिएक्शन दे, हम्म क्योंकि हमने सिर्फ कमेंट्स में ही देखा है और वैसे हमने कभी नहीं मतलब देखा है। और मुझे ऐसा लगता है ये एक काइंड ऑफ स्कॉलर है, मुझे ऐसा लग रहा है। और पहले हम आपको टाइटल बता देते कि किसकी वीडियो पे और क्या टाइटल है इस वीडियो का, किस पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो वीडियो का टाइटल है कयामत की 7 बड़ी निशानियां एंड जो स्पीकर है उनका नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। सो गाइज, वैसे तो हमने कयामत के मतलब लाइक बारे में बहुत सारी वीडियोस देखे हैं। प्रॉपर पता है क्या हाँ, होगा लाइक कैसे क्या होगा। क्या चीजें हैं, क्या होगा। और इवन हमने मौलाना जी, सबसे पहले तो हमने मौलाना जी से हाँ। ही सुना था और उन्हीं से ही हमें पता चला था ये चीज। फिर हमने प्रॉपर एक वीडियो भी देखी थी कि प्रॉपर क्या होगा और निशानियां सब कुछ निशानियां। देखा था। हाँ, हमने हाँ। निशानियों के ऊपर पे भी हमने वीडियो देखी है, हुई है। बट ये वीडियो है 7 बड़ी निशानियां, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज की जो स्पीकर हैं वो हम फर्स्ट टाइम सुनने जा हाँ। रहे हैं। सो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि अलग अलग, मुझे ऐसा लगता है कि अलग लोगों से अगर हम वीडियो देखते तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू और उनका थॉट भी हमको अलग तरह से समझ में आता है, एंड क्योंकि हाँ, और हमने जितनी भी ऐसी वीडियोस देखी हमें कोई ना कोई नई बात हाँ, पता चली है। मतलब ये तो हर है। वीडियो में हर हमें वीडियो, एक नई चीज पता चली ये है। तो है। एंड इनका भी देख के यही लग रहा है कि हाँ, ये भी कुछ अलग अलग मुझे ही लग रहा है बताएंगे। बताएंगे। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज़ैतून टीवी बदली जिंदगी। इस चैनल की मैंने फर्स्ट अलामात टाइम कुबरा का जिक्र, बड़ी अलामतें जो कि बिल्कुल खर्क आदत के अंदाज में होगी। इनका मामला जो है वो आपके नाप तोल में नहीं आ सकता। आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स उसका जो है वो नहीं कर सकती, इदराक होगा ये क़यामत की। उनमें नंबर 1 क्या है? एक बहुत बड़ा धुआं आएगा, पूरी दुनिया को लपेटेगा। धुआं। नंबर 2, दज्जाल का ज़हूर होगा, जो अपनी खुदाई का दावा लेकर आएगा और बनवाएगा। उसके हाथ में हो जाएंगे, कब्जे में हो जाएंगे सारे जराए पैदावार के। उसकी तरफ भी पहला कदम उठ चुका हो, ट्रिप्स के नाम से मुआहदा हो चुका है। कोई मुल्क अपना बीज पैदा नहीं कर सकता हो। ये बीज हमने डेवलप किए हैं। इनके डेवलपमेंट से पहले तुम एक एकड़ से कितनी कितनी गंदम लेते थे, आज कितनी ले रहे हो? किस बिना पर? जेनेटिक्स का जो काम हमने किया है उसकी बिना पर हो रहा। हाँ, तो हमारा हक है, इसकी रॉयल्टी हमारे पास आनी चाहिए। लिहाजा सिर्फ उन इदारों से, मल्टी नेशनल से खरीदा जाएगा बीज, और बीज भी वो देंगे वो कि जिससे जो फसल उगेगी वो बीज नहीं ला सकती, वो बीज का काम नहीं कर सकती। जैसे आपको मालूम है कि आपके यहाँ जो गोश्त खाया जाता है मुर्गे का, तो मुर्गा वो जो है उसमें, मुर्गा हो या मुर्गी हो, उसके अंदर कोई वो कैफियत ही नहीं है। उनके अंडे जो है उनसे आप बच्चे हासिल नहीं कर सकते। है तो अंडा, देखने को तो अंडा है, लेकिन वो बंडा जो है उससे बच्चा तो नहीं हासिल कर सकते। ऐसे ही वो गंदम का बीज देंगे, नजर आएगी गंदम, लेकिन उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि उससे जो फसल उगेगी उसका नतीजा जो है वो भी आप ले सकें। ये होना है, अल्लाह जाने, कदम उठ रहे हैं उधर। फिर ये है कि दाब्बतुल अर्द, जमीन से एक हैवान नमूदार होगा, जमीन शक होगी। अभी मैं कह रहा हूँ खर्क आदत है, ये चीज़ें वो नहीं है जो हमारी किसी हिसाब किताब में जो बातें पहले आई हैं वो तो हिसाब किताब में आ रही हैं, सारी समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें मुशाहिदा उनका हो रहा है। लेकिन यह है कि दाब्बतुल अर्द, ये कहते हैं कि कोहे सफ़ा, इसमें तो नहीं है हदीस में, कोहे सफ़ा फटेगा और उसमें से एक हैवान दाब्बा वो जाहिर होगा। तो इसीलिए फरमाया है वैज़ा वक़ाल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम, तो हम अंदर से पेट के चीर कर ज़मीन के पेट को एक हैवान को बरामद करेंगे जो इंसानों से बात करेगा, गुफ्तगू करेगा। नंबर 4, तुलू शम्स मिनल मग़रिब, ये भी खर्क़ आदत। सूरज तो तुलू होता है मशरिक़ से, गुरूब होता है मग़रिब में, लेकिन उस वक्त मामला उल्टा हो जाएगा। यानी जो कायनात के अंदर जो गड़बड़ होगी कुछ समझ में बात आती है कि ये मामला जो है, ये तो इस पूरे सोलर सिस्टम को अगर बदल देते हैं तो मशरिक़ मग़रिब हो जाना, मग़रिब मशरिक़ हो जाना, ये समझ में आने वाली बात है।
اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے. یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا. میں نے first حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہوں گے. یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام یہود، ایک کام تو یہ ہونا ہے. اور نمبر دو، عیسائیت کا ختم ہو جانا. عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، رسول ہوں. میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ. نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی. ہاؤ کم تم نے کیسے یہ؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، اچھا وہ ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے. میں تو ایک مرتبہ، یہ 1971 کی بات ہے، 4-5 دن کے لیے برسلز میں رکا تھا، اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے، ابھی اس ایمان لایا ہے، اور اس کے کچھ مسائل ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے مسائل حل کریں، آپ بھی جا رہے ہیں. میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ ان کے یہاں چند دن ٹھہرے. میں حیران ہوا. ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا نہیں، اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے، اور پولیس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا، چیف آف پولیس فورس. اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا، میں ہوٹل میں ٹھہرایا مجھے. اس نے کہا آپ اطمینان سے یہاں کھانا کھائیں، اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بوند آئی ہے اور نہ ہی کوئی بوٹی آئی ہے سور کی. رومن کیتھولکس. اب اکلوتا بیٹا تھا یہ عبدالعزیز، اس نے بعد میں نام رکھا، وان کینٹر اس کا نام تھا جو کہ اوریجنل تھا. پھر اس نے نام رکھا عبدالعزیز وان کینٹر، پرانا نام بھی بحال رکھا. نہایت خوبصورت، 28 سال کی عمر تھی، اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقہی معلومات جو ہے میری معلومات سے 10 گنا زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گیا تھا موراکو میں ایز اے ٹیچر ملازمت کرنے، پیسہ کمانے. وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا رفع ضبط ہوا، اسلام کی تعلیمات سامنے آئی، اسلام میں آیا. اب اکلوتا بیٹا ہے، اور ماں باپ جو ہے کرسچن کیتھولکس. جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، وی آر لیونگ ٹوگیدر، لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پہ بات نہیں کریں گے، بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا. اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آیا کون سی فقہ اختیار کروں. تو اس نے بڑی جو ہے تھورو اسٹڈی کی ہے تمام فقہوں کی، کمپیریٹو اسٹڈی. ان کو کرنے کے بعد پھر فائنل فیصلہ اس کا یہ تھا کہ حنبلی فقہ میں اختیار کروں. چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ حنبلی ہے، یعنی حنفی نمبر 1، پھر مالکی نمبر 2، پھر اس کے بعد شافعی نمبر 3، پھر یہ امام احمد ابن حنبل ہے. اور امام احمد ابن حنبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی، جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث کا بھی ذخیرہ نہیں بنا تھا. اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حدیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی، لیکن مجال ہے کہ ان کا کوئی فتویٰ جو ہے کتاب و حدیث کے، کتاب اور سنت کے خلاف ہو. اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث، پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مارنا اور اس صحیح حدیث کی پیروی کرنا. لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاذ معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتویٰ وہ کتاب و سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو. کتاب پہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا، کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، اصل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی. اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی. عیسائیت مذہب ختم، یہودی خود ختم. اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 دنیا آ گئی. تمام اب عیسائی
2 ارب کے قریب ہیں، 1 ارب 90 کروڑ ہوں گے، یا مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہیں، دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے، 6 ارب کل آبادی ہے۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا ہے، یہاں ان پہ کی آئیں گے۔ مجموعی طاقت اتنی ہوگی، اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے پھسلتے ہوئے، جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا نقشہ مجھے آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یاد، waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas۔ یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے، اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی، لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن، یہ استعمال مت کرنا، اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے۔ اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج آئیں گے، اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو، یا کوئی آپ جانیں ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑ کے کھا جائیں گے۔ جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر، وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے، وہ جو سانپ کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشس ڈشز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے، پانی پیا ایک قطرہ نہیں رہے گا اس پر۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا، یہ سب مر جائے گا، یہ معجزے سے ہوگا، یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے کورونا اوپر جیسے ہوا ہے، فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی، ایک بیماری پیدا ہوگی، سب مر جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے، جیسے ہمارے ہاں گدھ ہوتے ہیں، وہ ان کو صاف کر دیں گے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی۔ ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی، 45 برس وہ رہیں گے، اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فی المہد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دفن ہیں، وہیں پہ ان کو دفن کیا جائے گا، اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ نکلیں گے۔ تو یہ ہے حالات و واقعات۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے، میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں، چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے، اور اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہیں، بخاری مسلم میں نہیں، اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرق عادت کوئی ہے ہی نہیں، جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں، آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے، اور میرے نزدیک یہی آخری صدی ہے، اور اسی میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جانا۔ سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر، اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے، اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے، چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی، اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا۔ یہ تو ہے ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں، یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں، صلح صفائی کرائیں،
اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے. پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو. اور پھر یہ بھی ہے, ایک حدیث میں آتا ہے یصلحو فی لیلۃ واحدہ, ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے. یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی, کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی, تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دیں. لیکن ہمارے نزدیک اس کے اندر کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں. البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع, وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے, تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے. اب وہ 1200 برس سے اس غار کے اندر چھپے ہوئے, اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی, وہ امام مہدی ہوں گے. اس میں خرق عادت ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے رہے؟ یہ کیا عام بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام, اللہ نے انہیں موت دی, موت, اور 100 برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا. تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے ہیں کہ اٹھا کر آسمان پر, تیسرے آسمان کے اوپر ہیں, موجود ہیں, اب بھی ہیں. شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئی. تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے, ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں, کوئی احادیث نہیں, کچھ نہیں, اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا, وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین, ایسے مجدد ہوں گے اور دین کو تازہ کر دیں گے. ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ. حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ کام ہوگا, یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے. لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح عین میں نہیں ہے, اگر کوئی شخص انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے, وہ کم سے کم, میں انہیں اور آگے کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گئے یا یہ ہو گئے یا وہ ہو گئے, لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازماً کھڑے ہو گئے. So guys, پہلی بار ہم نے ان کا کوئی مطلب کائنڈ آف بیان, یہ آئی تھنک یہ بھی بیان یا بیان ہی ہوا یہ ہاں ویسے تو. ہاں ہاں, تو ہم نے پہلی بار ایسی ان کی ویڈیو دیکھی ہے اور پہلی بار ان کو ہم نے سنا ہے. بٹ گائز سچ میں لائک انہوں نے جیسے بتایا کہ 7 پہلے اسٹارٹنگ میں ہی انہوں نے شروع میں بتایا تھا کہ 7 بڑی نشانیاں کیا ہوں گی, جس میں سے ہم 1-2 جانتے تھے, بٹ کافی ساری چیزیں تھیں جو کہ مطلب بہت نہیں پتا چلی. لائک ہم نے زیادہ تر ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جس میں صرف اور صرف بتایا ہے, لائک کسی میں بھی ایکسپلین نہیں کیا تھا پراپر کہ ایسا ہوگا, ایسے ہوگا, یہ ہوگا. لائک بٹ انہوں نے ایک ایک نشانیوں کو اچھے سے ایکسپلین کیا ہے نا, ایکسپلین بھی کیا ہے, پلس انہوں نے وہ جو موجاز اینڈ موجا کر کے سم تھنگ کچھ تو تھا, وہ نام میں نے سنا ہے بٹ ان کی اسٹوری نہیں پتا. فرسٹ ٹائم میں یہ سن رہی ہوں کہ وہ بھی آئی تھنک شیطان ہی کوئی ہوں گے, لائک وہی نا جو سب کچھ کھا لیں گے, وہی نا کھا لیں گے, بہت وہ اچھے نہیں ہوں گے, وہ امام مہدی کے بعد آئیں گے, وہ دجال کے بھی بعد آئیں گے. لائک انہوں نے بولا تھا کہ لائک جیسے کرونا ہے, ہم ان سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اس کو کرنے کے بعد مطلب لائک وہ ہر چیز کھا سکتے ہیں, لائک کھا لیں گے اسنیکس اور جو بھی ہے, لائک اس سے کوئی بیماری ہوگی تو اس سے ہم کمپیئر کر سکتے کورونا سے. تو لائک جس پہ سارے لوگ مر جائیں گے, وہ یہ بولنا چاہ رہے تھے. نہیں ہم نے دیکھا یہ کوئی مطلب اگر پہلے کوئی بولتا کووڈ سے پہلے تو شاید لوگ بولتے نہیں ہوتا, بٹ اب تو ہم نے دیکھا کووڈ سب نے دیکھا ورلڈ میں کتنے زیادہ لوگ مرے, تو یہ پاسبل ہے, ایسا ہو سکتا ہے نا, ایسا ہو سکتا ہے, مطلب یہ سوچ سکتے ہیں. اور بھی انہوں نے کافی ساری چیزیں بتائیں. بٹ گائز ایک چیز اور, لائک بیچ میں انہوں نے بہت زیادہ لائک کہیں کہیں پہ انہوں نے پراپر اردو بولی ہے, اور لائک ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں تو ہم کو کافی جگہ سمجھ میں نہیں آیا, بٹ اسٹل لائک جو مین چیز ہوتی ہے جو انہوں نے لائک ہم نے کافی ریئیکشن دے دیا تو ہمیں کافی اسٹوریز پتا ہے, تو ہم اس چیز کو ریلیٹ کر پا رہے تھے اور ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی. بٹ اگر یہ ہم بہت پہلے ویڈیو دیکھتے جب ہمیں اتنا نالج نہیں تھا تو بالکل بھی تب نہیں سمجھ میں آتی. لیکن انہوں نے لاسٹ میں بھی آئی تھنک ایک چیز بولی تھی کہ لائک امام مہدی کی بات کی تھی, ہائبرنیشن والی نا, وہ کچھ تو بات تھی, ہائبرنیشن کی بات کی تھی, جو ہم آلریڈی ریئیکشن دے چکے ہیں, وہ اصحاب کہف سم تھنگ ایسا ہی نام ہے, جو کہ 300 سال تک
लाइक हाइबरनेशन में थे. लाइक अगर ये हमें पहले पता चलता तो हम समझ ही नहीं पाते, बट स्टिल अभी हमें पहले से ही हम रिएक्शन दे चुके हैं तो हम वो चीज अच्छे से समझ में आ गई. प्रॉपर पता है तो हमें ये भी समझ आया, बट सच में काफी सारे उर्दू वर्ड्स थे, पर फिर भी वो जो बताना चाह रहे थे हमें वो समझ आया. बट काफी अच्छी वीडियो थी, फर्स्ट टाइम देखी एंड बहुत मतलब इन्फॉर्मेटिव थी. इनकी और भी अगर वीडियोस होगी, हम और भी इनको अब देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो प्लीज अगर और भी इनकी कोई वीडियो होगी तो हमें प्लीज बताना और हम रिएक्शन देंगे. क्योंकि यू नो अलग क्योंकि हमने पहली बार रिएक्शन दिया और हमें काफी अलग चीज पता चली, और हमें जब भी ऐसा कुछ अलग पता चलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी और भी अगर हम वीडियो देखेंगे तो हमें और भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और साथ में न्यू ऐसी चीजें पता चलेंगी जो हमें अभी तक हमने सुनी नहीं होगी. सो प्लीज हमें रेकमेंड करना अच्छी वीडियो और इनसे रिलेटेड, और अगर आपके पास वैसे भी किसी और की वीडियो तो वो भी हमें बता सकते हो आप. सो बताना रिएक्शन कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी. अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी वीडियो चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.